बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क को इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो सैलाब का चैलेंज है, जिसकी वजह से बताया जाता है कि एस्टिमेटेड तकरीबन 15 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो मुल्क को हुआ है, जिसमें लोगों की इमलाक, लोगों की फसलें और जो रिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर लोगों का जो है वो पैसा लगेगा या रियासत का पैसा लगेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। दूसरा जो चैलेंज है वो माशी चैलेंज है। मुल्क के अंदर जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, महंगाई है बहुत ज़्यादा, और एनर्जी सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के सैकड़ों अरब जो है वो हर महीने खा जाता है। और तीसरा जो चैलेंज है वो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, और उसके मुख्तलिफ मुहर्रिकात हैं, वजूहात हैं। हुकूमत जो है वो पीटीआई को इसकी ज़िम्मेदार ठहराती है और पीटीआई जो है वो हुकूमत को इसकी ज़िम्मेदार ठहराती है। आज अगर हम देखें तो इमरान खान साहब ने 2 जवाब जमा कराए हैं, एक ईसीपी के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तोशाखाना के हवाले से, और दूसरा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको अफसोस है अगर उनकी किसी बात से ठेस पहुँचा है जज साहिबा को। और फिर एक लंबी डिटेल जो है 9 सफ़ात के करीब जो है वो जवाब उन्होंने उसके अंदर दाखिल कराया, लेकिन माफ़ी उसके अंदर आपको दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हुआ है इसके ऊपर, अब देखना ये है कि अदालत इस पर क्या एक्शन लेती है या जो भी है। इसी तरह ईसीपी जो है तोशाखाना के हवाले से क्या करती है। और तीसरा जो है वो इमरान खान साहब ने जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से उनको शो काज दिया था ईसीपी ने, उसके ऊपर आज उनके वकील शाखावर साहब ने टाइम मांगा था, और उनको अब 19 सितंबर को जो है वो दोबारा उन्होंने पेश होना है और उसका जवाब जो है वो दाखिल कराना है। एक तरफ तो ये, और फिर दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब जो हैं वो जलसों पे जलसे कर रहे हैं, शहर शहर घूम रहे हैं, और एक बयानिया और एक नैरेटिव लेके वो चल रहे हैं। और वो वही है जो पिछले 4 महीनों से वो बात कर रहे थे, 5 महीनों से, कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत जो है वो ख़त्म किया गया है। और फिर हालिया जो उनका इतवार के दिन का जो बयान था फैसलाबाद के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, कल उसको उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश तो की है, ताहम उसके बाद जो हुकूमत के अंदर रिएक्शन, या हमने जो अफवाज पाकिस्तान की जो एक देखी थी स्टेटमेंट, उसका डस्ट जो है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं बैठा है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आज़म साहब, आपने हमें टाइम दिया। पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं। इमरान खान साहब जो है वो जलसे पे जलसा कर रहे हैं, और हुकूमत ये कहती है कि ये तमाम जो प्रोसेस है ये डिस्टेबलाइजेशन की तरफ मुल्क को लेके जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पीटीआई तो जा रही है, लेकिन पार्लियामेंट में आप लोगों ने बैठना नहीं है, तो फिर उस ज़िमनी इंतखाब में जाने की डू यू थिंक कि कोई ज़रूरत है पीटीआई को? देखिए, बुनियादी तौर पर आपने एक अच्छा एनालिस्ट के तज्जिया जो है जो पेश किया है अपनी तमहीद के अंदर, बातें आपने सब की हैं, लेकिन कड़ी उसकी सिर्फ एक है, और वो ये कि अगर ये लोग इतने काबिल थे, इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग इतने करप्ट नहीं थे, ये इंतहाई तजर्बाकार थे, तो फिर हुकूमत इनसे क्यों नहीं चलती। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बयानिया पहले दिन से एक है कि एक अच्छी मईशत को हमने इस्तेबार किया। कोविड के बाद दुनिया के अंदर नाम पैदा किया। आप देख लें कि रिमिटेंस हमारी किस कदर ज़्यादा थी। आप देख लें कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी कितनी मोहब्बत से अपने पासपोर्ट को चूम के, और हर जगह जो उसको इज़्ज़त जो है वो मिल रही थी। आप देख लें आपकी जीडीपी कहाँ तक पहुँचाई। आप देख लें आपका जो टैक्स का कल्चर यहाँ पे था कि हमने टैक्स नहीं देना, उसको कहाँ तक जो है इस्तेबार किया। और उस वक़्त जबकि दुनिया में सबसे बड़ी वबा जो है कोविड की आई। तो मेरा ये ख्याल है जो 3 आपने उसके प्रो एंड कॉन्स बताया अपनी तमहीद के अंदर, उसमें अपनी अपनी जगह सदाकत तो ज़रूर है, लेकिन मैं इख्तिलाफ इसलिए करता हूँ कि उस सारों का बंधन जो है वो एक है, और वो है सियासी अदम इस्तेकाम।
آپ کبھی بھی آپ موجودہ جو پولیٹیکل صورتحال ہے، اس امپورٹڈ حکومت جو سازش کے مطابق آئی ہے، اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. جن ہینڈلر یہ لے کے آئے ہیں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، پچھتاوا ہے ان کو آج، اس لیے کہ انہوں نے جو خواب بتایا تھا انہیں کہ ہم حکومت کو ایسا ایسا کریں گے، اور عمران خان کا بیانیہ پہلے دن سے ایک ہے کہ ٹھیک ہے سازش کے مطابق میری اس حکومت کو جو اکنامکلی اور پولیٹیکلی جو ہے بالکل اپنے ڈگر کے اوپر چل رہی تھی، بہتر حکومت تھی، آپ نے ہٹا تو دیا ہے، لیکن اب ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے اور عوام کا مینڈیٹ لینا چاہیے. چلیں اچھا آپ یہ دیکھیں جی. اب اگر اجازت ہو تو سباتی صاحب میں تھوڑا سے جو ہے نا، آپ نے جو بات کی، جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو 11.3 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہمارے ریزروز کے اندر موجود تھے. جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو آپ لوگ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل چکے تھے. جب آپ لوگوں کی حکومت ختم ہوئی تو معاشی جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا تھی. اور یہ جو حکومت ہے، یہ آپ نے کہا پولیٹیکل، ظاہر ہے کہ آئی ایگری کہ سیاسی عدم استحکام ہر چیز کی جو ہے وہ بنیاد ہے، تو وہ تو آپ کو قرار دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا ہوا ہے ملک کے اندر. اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہینڈلرز کون ہیں جن کی آپ لوگ کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ ہینڈلرز جو تھے انہوں نے ان کو جو ہے وہ پلانٹ کر کے ملک کو برباد کر دیا. دیکھیں خدا را میں بڑا آزاد ہوں، بے خوف ہوں، اس لیے کہ عمران خان نے ہمیں جو ٹریننگ دی ہے وہ ایک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف، اور ہمارے دین نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات نہیں کی، انہوں نے اللہ کے اس دین کی جو آپ کا بھی ایمان وہی ہے اور میرا بھی وہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عوض جو ہے ہمیں یہ ملا ہے کہ جب اللہ کا خوف آپ کے ذہن میں آ جائے اور جب آپ پڑھ لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا کے کوئی خوف رہتے نہیں. مجھے کوئی خوف نہیں ان کا نام لینے. آپ کا چینل بند ہو جائے گا. اے آر وائی کو تو دیکھ لیں، بول کو دیکھ لیں، کیا کتنے عرصے سے آپ میڈیا کے ساتھ اینکر کی حیثیت سے، پروڈیوسر کی حیثیت سے، ایک ورکر کی حیثیت سے جو ہے منسلک ہے. مجھے بتائیں کہ کیا کبھی مارشاء اللہ میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹ ہیں، خواہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، آپ کے جتنے چینل ہیں، ایک سابقہ پرائم منسٹر جو آج آپ کے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی محبت کی نشانی ہے، علمبردار ہے وہ خدا کے فضل سے، اس کی تقریر نہ سننے کے اوپر جو ہے آپ بند کر دیں. تو اس لیے مجھے قطعاً کوئی خوف نہیں ہے، لیکن آپ کا چینل جو ہے بند ہو جائے گا. اور میں واقعی کہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھیں یہ جتنی بھی ہمارے ہاں حکومتیں آئی ہیں نا، انہوں نے، آپ کی حکومت نے بھی جو کچھ کیا وہ آپ کو معلوم ہے. لوگوں کو آف ایئر کر دیا گیا، لوگوں کے پروگرامز کو بند کر دیا جاتا تھا. ایک کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوا تو ہمارا چینل جو ہے اس کو بھی کیبل سے ختم کر دیا گیا، اور پھر اداروں کو کہا گیا کہ یہ واپس جو ہے اس کو کیبل پہ نہیں آنا. اس کا میں خود گواہ ہوں. تو یہ باتیں تو خیر آپ، میرا مطلب ہے کہ ہر پارٹی جو ہے نا جب آ جاتی ہے سرکار میں آ جاتی ہے تو اس کا جو رویہ ہوتا ہے ساری چیزوں کے بارے میں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آج کل آپ لوگ چونکہ آپ لوگ سڑکوں پہ ہیں تو اب آپ لوگوں کا رویہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. نہیں یہاں پہ ذرا رک جائیں، میں اس کی بات آپ سے کر دوں ذرا اس کو. دیکھیں نا، آپ لوگ نون لیگ کے خلاف سارے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، وہ آپ لوگ نیب کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ تو نیب نے کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب میں اس کا جواب آپ کو دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہے اور کیا ہے، قابل مذمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اداروں نے بند کیا ہوگا آپ کو، میں وثوق کے ساتھ دیکھیں آج آپ لوگ دیکھیں عمران خان صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں جلسے میں تو وہ اداروں کے بارے میں جو پی ڈی ایم والے کہتے رہے ان کی ساری وہ ہماری طرح جیسا ہم پروگرام میں دکھاتے ہیں لوگوں کو پرانی فوٹیج نکال کے یا ان کے کلپس دکھا کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی غلط کیا تھا. تو عمران خان صاحب پھر وہ نہ کرے نا جو انہوں نے کیا تھا. آپ کمپیریزن جب کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کچھ کہا، ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے ابھی اداروں کے بارے میں.
میں نے تو یہ کوشچن مارک یہ کر رہا ہوں، میں کوشچن مارک کر رہا ہوں، میں اس کی تصدیق نہیں، میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ غلط ہوا ہے، قابل مذمت ہے، لیکن جو اب ہو رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ لوگ ایک ہوٹل میں بیٹھ کر آپ کے بچے اور میرے بچے، آپ کے بھائی اور میرے بھائی جو ہے وہ ہنستے ہیں اور ان کو وہاں سے اٹھا کر ایک ہوٹل سے اٹھا کر کے ساتھ 2014 میں وہ جیسے 5 روز کا وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، ٹیسٹ میچ ہوتا ہے، بال بائی بال کمنٹری ہوتی ہے، انہی چینلز نے عمران خان صاحب کو بال بائی بال کمنٹری کے لیے ان کو 24 گھنٹے دیے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ ہی واز ناٹ ان دا پاور، یاد ہے، میں اس کا حصہ تھا۔ میں یہی کہتا ہوں نا، تو پھر یہ تو بالکل آپ نہ کہنا کہ دیکھیں سارے چینلز کو بند کر دیا گیا، عمران خان صاحب کو ابھی بھی دکھایا جاتا ہے، عمران صاحب کو ابھی بھی ان کی سپیچز جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں، سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ عمران خان جو ہے ملک کی بات کرتا ہے، عمران خان جمہوریت کی بات کرتا ہے، عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے جو آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اگر حقیقی آزادی آ جائے مجھے نہیں تو پتا، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اب آپ لوگ تبدیلی اور نئے پاکستان سے حقیقی آزادی تک پہنچ چکے ہیں۔ دیٹ از اپ ٹو یو، یو نو، اٹس یور نیریٹو۔ آئی ریئلی اپریشیٹ آپ کا بیانیہ ہے، سیاسی لوگ ہیں آپ بالکل آپ اس کو لے کے چلیں۔ مجھے وہ جو پہلا جو میں نے سوال کیا تھا اس سے ہم آگے ہی نہیں بڑھے کہ جب آپ لوگوں نے ایک پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی توقیر نہیں ہے، جس پارلیمنٹ کا آپ لوگ ابھی بھی آپ ماشاءاللہ سینیٹر ہیں، نیشنل اسمبلی میں جب بیٹھنا نہیں ہے تو الیکشن میں جانے کا کوئی تک مجھے نظر نہیں آتا نا، جس میں عوام کے، آپ لوگوں کے اپنے کروڑوں روپے جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں۔ اب مجھے یہیں پہ آپ رک جائیں، پہلے یہ بتائیں کہ اگر 125 لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے تو پھر 125 کا الیکشن جو ہے ہونا چاہیے، قسط وار الیکشن جو ہے کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ انتہائی متنازع صورت اختیار کر چکا ہے، کس طریقے سے انہوں نے ان 11 کو الگ کیا، جبکہ پروسیس جو ہے جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر نے، قصوری صاحب نے کیا تھا، وہ بالکل حقیقی کیا تھا۔ اس سارے پروسیس کو سبوٹاج کر کے آپ نے 11 کا الیکشن کرا رہے ہیں، تو کوئی ایسا ماں کا بیٹا اتنا بہادر کہ جو زرداری کو للکارتا ہے، مولانا فضل الرحمان کو للکارتا ہے، شہباز شریف حمزہ کو للکارتا ہے، کہتا آؤ میرا مقابلہ کرو پنجاب میں، سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، اور یہاں پہ مقابلہ کرو۔ کیا ہے، ہم نے پارلیمنٹ میں دوبارہ نہیں جانا، میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں۔ اس کے باوجود اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، عمران خان کا بیانیہ اس کے حقائق پہ، اس کی بنیاد جو ہے حقائق پہ ہے، سچائی پہ، اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کا منہ کالا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنی تقویت عوام کا ووٹ اس وقت عمران خان کو دے رہا، میں واضح آپ کے ناظرین کو کہوں، ہم نے اس لیے جو ہے الیکشن کے اندر جا رہے ہیں کہ جمہوریت کے اوپر جو ہے انہوں نے شبخون مارا ہے، یہ امریکہ سے ملے ہوئے ہیں، ان کے ہینڈلر نے غلطی کی ہے، اور اب انشاءاللہ اس کا انتقام لینے کے لیے عام آدمی ووٹ دیں گے۔ جس طرح پنجاب میں 20 سیٹوں پہ لوگوں نے ووٹ دیے، ساری چیزیں ہمارے خلاف تھیں، الیکشن کمیشن ہمارے خلاف تھا، ادارے ہمارے خلاف تھے، سارے ادارے، اس کے باوجود عوام کا ووٹ آیا اور انہوں نے ان کو شکست دی۔ 3/4 میجارٹی خدا کے فضل سے ہم نے لی۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ 25 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی یقین ہے مجھے نانکانہ، آپ کی جو لاجک ہے نا ضمنی انتخاب کے حوالے سے، وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی جو وسائل ہیں وہ اس کے اوپر، ایک الیکشن جو ہے، ایک ایم این اے کا الیکشن از ناٹ ایزی، وہاں پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں، صرف ایک پارٹی کا نہیں، ساری پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے یہ سارا پروسیس، ایک طرف آپ کہتے ہیں جنرل الیکشن میں جانا چاہیے، دوسری طرف ذرا مجھے جواب دینے دیں، میں نے تو بڑی تفصیل سے جواب دیا، مجھے اور جو ہے کلیئرفائی کرنے دیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ حقیقی آزادی آپ کی اور میری، آپ اور میں غلام ہیں اس وقت، جکڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں۔ اس لیے جو ہے، اور مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر کہیں تو میں تفصیل، لیکن رسک آپ کا ہے کہ آپ کا جو ہے ریکارڈنگ کرانا ہے، آپ کا اسٹیشن بند ہو جائے گا آج رات کو۔ اس لیے میں بڑے احتیاط سے آپ کی قدر کرتے ہوئے
میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر آپ نے آپ کے لوگ ذرا مجھے اب جواب دینے دیں, مجھے جواب دینے دیں پلیز. آپ لوگوں کو سب کچھ آپ ذرا آپ مجھے آپ نے سوال کیا ہے, ذرا مجھے پورا جواب دینے دیں, آدھا جواب درست نہیں ہوتا. پلیز پلیز گو اہیڈ. آپ کے لوگ ان 9 کانسٹیچوئنسی کے اندر سارے لوگ, پورا سسٹم ہمارے خلاف ہے. انشاءاللہ تعالی جو ہے عمران خان 9 کے 9 جیتے گا, اور جب جیتے گا تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا. یہ بات بھی آپ لوگوں کی, پھر میں اب کہ جی سارا سسٹم ہمارے, آپ لوگ اسی الیکشن کمیشن کے تحت جو ہے آپ لوگ 16 یا 15 سیٹیں جو ہیں وہ پروونشل اسمبلی پنجاب کی سیٹ جیتے ہیں. وہ کیا کوئی مطلب کسی دوسرے ملک کا الیکشن کمیشن تھا جس نے الیکشن کمیشن کی بات نہیں ہے, لوگوں نے ووٹ دیا, الیکشن کمیشن نے ووٹ نہیں دیا. سر جی آپ یہ بات تو نہ کریں نا کہ سارا, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ادارے جو ہیں انہی عدالتوں سے آپ بتاتا ہوں, میرا جواب تو سن لیں. انہی عدالتوں سے آپ لوگوں کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ سر جی آپ آرگومنٹ پہ آگے, ذرا جواب سن لیں. الیکشن کمیشن نے ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے. آپ کڑوا کڑوا تھو تو نہ کریں نا. میں ذمہ دار, ایسا نہیں ہے, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں الیکشن کمیشن نے ان 20 حلقوں کے اندر ہر وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک جگہ سے ان کو تو معلوم ہے کیونکہ وہ تو پرانے کھلاڑی ہیں, جہاں ہمارے ووٹوں کی اکثریت تھی اس کو اٹھا کے جو ہے دوسرے پولنگ اسٹیشن پہ لے گئے. میرا خیال ہے کہ آپ کی پارٹی بھول چکی ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ کون سی مدد کی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں ای وی ایم کیوں لے کے آ رہے تھے. جی میں اور عمران خان جو ہے ہم اس کے محرک تھے, ہم اس کے چاہنے والے تھے. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, مجھے ایک شارٹ بریک کوئکلی لے لوں, پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. جناب سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے, سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سہیل صاحب, آج 2 فیڈرل منسٹر جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, مفتاح اسماعیل اور ڈیفنس منسٹر نے, اور انہوں نے بنیادی طور پہ کئی سوالات جو ہیں وہ آپ لوگوں کی کمپیٹنسی اور میرٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اٹھائے. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ جو عثمان بزدار صاحب کو آپ نے اتنے بڑے صوبے کے اوپر مسلط رکھا, تقریباً 3.5 پونے 4 سال, اور محمود خان جو ہے وہ کے پی کے اندر ہیں, یہ آپ نے میرٹ کے اوپر ان کو لگایا. مطلب پنجاب کے اندر آپ کی اسمبلی کے اندر کوئی اور کمپیٹنٹ آدمی نہیں تھا, اور اس کی جو کوالیفیکیشن عمران خان صاحب بتاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بیکورڈ ڈسٹرکٹ سے ہیں, اس لیے ان کو جو ہے ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے. آپ یہ دیکھ لیں 4-5 مہینے کے اندر تو نہ تو بزدار وہاں پہ, اور محمود خان تو خیر بیٹھا ہوا ہے, خدا کا شکر ہے کہ بہتر کام کر رہا ہے, لیکن بزدار نام کی کوئی چیز تو پنجاب میں نہیں ہے. کیوں حکومت سنبھالی نہیں جاتی ان سے پنجاب کے اندر جناب علی؟ انہوں نے تو جا کے اور دیکھا, اور انہوں نے کیا کیا. اور اس کو چھوڑیں, 30 سال تک کس کی حکومت تھی؟ کیا بزدار کی حکومت تھی؟ عمران خان کی حکومت تھی کہ سارا ملبہ ہم پہ آئے گا؟ تو اگر انہوں نے پنجاب کو اور وہ جو غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں ساؤتھ پنجاب کے, اگر اس کو ٹھیک کرتے, اور اگر آپ اس تناسب سے بات کانٹیکس کے اندر بات کر رہے ہیں کہ یہ سیلاب کی جو تباہی ہے وہ خالی جو ہے ہماری وجہ سے ہوئی ہے, نہیں, میں کچھ اور اعظم صاحب, میں کچھ اور, آپ کو معلوم ہے میں کیا. دیکھیں شاہ محمود قریشی وہاں آپ کا ٹھیک ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی سے نہیں جیت سکے تھے, اس کے علاوہ اسمبلی میں کتنے لوگ تھے, سینئر لوگ تھے جن کو آپ یو کوڈ ہیو اے بیسٹ چوائس. آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے صوبے کو عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلاتے رہے ہیں. ہی واز کمپیٹنٹ انف ٹو ڈو دیٹ. سر جی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں پارٹی ہمیں کا تو لیڈر عوام کی جو ہے غرض ہے نا سر. آپ ذرا میں جواب تو سن لے, لڑیں تو نہیں نا جی پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ اس پروسیس سے آتا ہے, وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ 50 آدمیوں کو انٹرویو دینے کے بعد جو ہے وہ بزداری قابل آدمی ہوگا تو ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ جو ہے ہم قابل نہیں تھے, تو اب تو عمران خان کی جگہ جو ہے اتنا منجا ہوا تجربہ کار دیانتدار ایسا کہ جس کے اوپر جو ہے فرد جرم عائد ہونے والی تھی, وہ جو ہے اس وقت آپ کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. تو بات کریں ملک کدھر لے کے جا رہا ہے یہ مفتاح اسماعیل اور جو دوسرے ہیں کہ جنہوں نے آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ, ابھی ہم اس گرے لائن سے نکلے نہیں.
ابھی ہم ریڈ لائن سے نکلے نہیں، لیکن اعظم صاحب ملک ڈوبتا جا رہا ہے، آپ کو اور میرا ملک جو ہے غریب کو ملک ڈوبتا جا رہا ہے۔ کے اندر بھی ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر بھی 400 ممبران کی اسمبلی کے اندر 10 ممبران والا وزیر اعلیٰ نہیں بنتا، آپ لوگوں نے بنایا ہے۔ واٹ از دا میرٹ ان اٹ؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ اس کو بناتے ہیں جس کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی تھی اس کو بناتے، جس کے پاس جو 86 یا 76 جو ہے سیٹیں تھیں اس کو بناتے۔ یہ ہماری مرضی ہے سر، ہم چونکہ وہاں پہ ہماری مخلوط حکومت ہے اس لیے یہ ہماری مرضی ہے کہ پنجاب کا چیف منسٹر کون ہوگا، اس میں اور کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 10 سیٹوں والا جو ہے کم از کم حمزہ شہباز سے جو ہے کم از کم منی لانڈرنگ تو نہیں کرے گا نا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب جائے گا تو آپ کے سامنے بہت زیادہ الزامات ہیں، گا۔ اس وجہ سے تو آپ کی کابینہ میں عمران خان صاحب ان کو لینا ہی نہیں چاہ رہے تھے شروع میں، آپ کو یاد ہوگا۔ چاہیں یا نہ چاہیں، دیکھیں چاہیں یا نہ چاہیں فیصلہ عمران خان کا ہے، فیصلہ اس کی توسیع جو ہے کور کمیٹی نے کی ہے جس کا میں ممبر ہوں، اس لیے پرویز الہی جو ہے متنازع شخصیت نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہتر طور پہ جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں اور بہتر طور پہ کام کر کے پنجاب کو چھوڑ کے جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ساری چیزوں کا حل ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنے الیکشن کرائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ نومبر میں جو تبدیلی ہونی ہے وہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کریں، وہ مطلب ہی شوڈ اپوائنٹ دی نیو سی او ایس آف دی کنٹری۔ عمران خان کیوں کرے جی؟ لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے اندر جو ہے، مجھے آپ یہ بتایا نا جی، اب مجھے ذرا تفصیلی وقت دیں کہ میں نام نہیں لوں گا تاکہ آپ کا چینل نہ بند ہو جائے۔ جی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک انسان جو ہمارا بچہ اور ہمارا بھائی کاکول اکیڈمی جہاں پہ میں رہتا ہوں، جس کے قریب میں رہتا ہوں، وہاں سے ٹریننگ کرنے کے بعد ساری مشقتیں، سارے خطرات، سارے ورکشاپ، آپ دیکھیں کس کس مشن کے اندر جو ہے ان بچوں کو بھیجا جاتا ہے، کرتے کرتے 25 سال کے بعد 26 سال کے بعد جو لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے۔ ہمارے لیے تو ہماری آرم فورسز کے سارے لیفٹیننٹ جنرل جو ہے معزز ہیں، لیکن میرے نزدیک، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں اور میں نے پہلے بھی بات کی ہے ٹی وی کے اوپر جی، اور اس کو ہر ایک نے اپریشیٹ کیا ہے، میرے نزدیک جو سسٹم ہم نے بنایا، ہماری حکومت نے بنایا تھا، اس میں امینڈمنٹ کی تھی جس میں کلیدی کردار ادا کیا، غلط تھا۔ اس کو بالکل اس طرح ہونا چاہیے جس طرح سپریم کورٹ کا ہے کہ جو سینئر لیفٹیننٹ جنرل ہے اس کو، وہ بھی اتنا منجا ہوا ہوتا ہے، اس کو جو ہے آرمی چیف جو سب سے سینئر ہے اس کو آرمی چیف ہونا چاہیے، اور کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، لیکن عمران خان صاحب کی ہے جو باتیں کرتے ہیں وہ تو بڑی خطرناک قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ جب اپنی چوری بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، فلانا حب الوطن ہونا چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے، وہ بھائی آپ مطلب جب آپ نے یہ بات کر دی ہے تو اس جگہ پہ جو بھی لوگ پہنچتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک پروسیس کے تھرو آ جاتے ہیں نا وہاں پہ۔ انہوں نے اس کانٹیکس کے اندر یہ بات کی ہے اور بغیر نام لیے ہوئے کی ہے، بغیر اس کے، مجھے تو یقین کریں یہ پتہ نہیں کہ کون سینئر ہے کون جونیئر ہے، لیکن میرا اگر اختیار ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ امینڈمنٹ لا کر، پہلی بات تو یہ ہے کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملی، اکراس دا بورڈ ہمیشہ کے لیے ختم۔ جب اس وقت ہو رہا تھا آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگ ہنسنا نہیں ہے، ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، ہم نے غلطی کی ہے، اور انشاءاللہ اب اس کو بھی ختم کر رہے ہیں کہ کسی کی ثوابدید کے اوپر، کسی بھی پرائم منسٹر کی اعظم سواتی صاحب پلیز مائنڈ مت کیجئے گا، ہمارا مسئلہ ہماری سیاسی جماعتوں کا یہ ہے کہ ان کو اقتدار میں رہنے یا لانے کے لیے کچھ بھی ہو جائے پھر تو سارا پروسیس ٹھیک ہوتا ہے۔ جب اپوزیشن میں آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو باتیں آج آپ لوگ کر رہے ہیں نا، یہ لوگ ماضی میں کرتے رہے ہیں جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، آج ماشاءاللہ ہر بندہ ڈیفینڈ کر رہا ہے ہر چیز کو۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے، آپ لوگ بھی یہی کچھ کریں گے بعد میں۔ سن لیں جی، آپ ذرا سن لیں جی، آپ اس کی نزاکت کو اب محسوس نہیں کر رہے۔ میں چونکہ اس پروسیس کا حصہ رہا ہوں، آرمی چیف میں اور آپ کے جو ہے فروغ نسیم، یہ دونوں تھے، میں اس کا حصہ رہا ہوں۔ بہت بڑی غلطی تھی ہماری، یہ نہیں کہ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اعظم سعید صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کو دیوار سے کون لگا رہا ہے، اور دوسرا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو نااہل کر کے سارے الیکٹورل پروسیس سے آؤٹ کر دیا جائے گا جو خدشات وہ کا اظہار کرتے رہتے ہیں؟
میں چونکہ اس کی وہ فرنٹ سیٹ کا حصہ ہوں اس لیے میں آپ کو جو ہے بتا رہا ہوں، اس قیادت کا حصہ ہوں کہ جو وقتاً فوقتاً مشورہ کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں 100% درست ہے۔ ہر کام ناکام کے کے تناظر کے اندر جو ہے عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا ٹکراؤ عدالتوں کے ساتھ، ہمارا ٹکراؤ فوج کے ساتھ، کوئی غلط فہمی پیدا کی جائے۔ تو آپ لوگ نہ کریں نا، آپ لوگ کیوں دیوار کے ساتھ جا کے سر مار رہے ہیں؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنے قابل لوگ ہیں۔ نہیں، ہم حقائق کی بات کریں، ہم حقیقی آزادی کی، میں کہہ رہا ہوں کہ نہ آپ کا اعظم سواتی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ سوائے شہباز گل کے ابھی تک کسی بھی آپ کے پارٹی کے بندے کو اٹھا کے کسی نے جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ ہم پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہیں تو میں جو ہے قمیض اتار کے آپ کو بتاؤں کہ 25 تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ میری عمر 74 سال ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں جی؟ یہ 25 تاریخ کو جو ہے کون لوگ تھے؟ آپ کے ڈی چوک میں آپ کے ڈی چوک میں نرسوں کو مارا گیا، استادوں کو مارا گیا پولیس کی جانب سے 3.5 سالوں کے اندر۔ آپ لوگوں کو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میری بات سنیں جناب جی، میری بات سنیں، بنیادی بات وہ کریں کہ اگر میں پھر اس بات پہ کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے غلط کام کیا تو اس کو دہرانا نہیں چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب حقیقی جمہوریت آپ آئے، حقیقی آزادی کی جو جدوجہد عمران خان کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، جب یہ ہوگی تو یہ ساری چیزیں پھر کس کے سامنے؟ ہر آدمی اپنے انصاف کے نظام کے تحت جو ہے وہ ہوگا۔ اس وقت سارا نظام آپ کا جو ہے ہائی جیک ہے، آخری سوال، آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جواب جمع کرایا اس میں انہوں نے ریگریٹ کا لفظ جو ہے وہ اس کے اندر لکھا ہے۔ اگر وہ مطلب ڈو یو تھنک کہ وہ معافی مانگ سکتے تھے؟ پہلی دفعہ ہی کہہ دیتے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے کہ قانون، آئین اور اخلاق آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا اور مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ بتاؤں کہ عمران خان نے کیا لکھنا ہے۔ کل میں بھی اسی کورٹ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تعالی 2:30 بجے وہاں پہ حاضر ہوں گا اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ جس کو اس وقت اطہر من اللہ صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں، کیا اس کے جواب سے مطمئن ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو عمران خان صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالی یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اس کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا اور عدلیہ کا جو ہے یہ کوئی پھڈا پڑ جائے، ٹھیک ہے، ٹکراؤ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور آپ کا ملک جو ہے یا میرا ملک جو ہے اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر، پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما۔ ناظرین، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ پہ ہم گفتگو کریں گے ملک میں معاشی صورتحال کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف نے پروگرام کے تحت ہمیں ڈالرز جو ہیں وہ ریلیز کر دیے تھے، اور سوچا یہ جا رہا تھا یا سمجھا یہ جا رہا تھا یا لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ جب اس سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات طے پا جائیں گے، پیسے آ جائیں گے ڈالرز ملک کے اندر، تو ایک تو یہ ڈالر کی جو قیمت اوپر جا رہی ہے، ہمارے روپے کی جو قدر ہے وہ نیچے آ رہی ہے، اس کے اندر بھی ایک استحکام آئے گا، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا، اور آج بھی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اوپر گئی ہے۔ جو اوپن مارکیٹ ہے، بینک میں تو 222 بتایا جا رہا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ کے اندر 233 سے 235 میں بتایا جاتا ہے کہ آج ڈالر جو ہے وہ فروخت ہوتا رہا ہے۔ اور دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری انرجی سیکٹر ہے اس کے اندر جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ پچھلے مہینے کافی زیادہ گرم تھا، لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج بھی کیا، لیکن وہ ابھی بھی چلے گا آگے۔ اور پچھلے مہینے اگر حکومت نے سینکڑوں ارب جو ہے وہ اس سے جنریٹ کیے تو مزید بھی ابھی ان کو کرنے پڑیں گے۔ عوام کے اوپر بوجھ جو ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ عالمی منڈی میں اگر ہم دیکھیں تو جو تیل کی قیمت ہے، آج کی جو تیل کی قیمت ہے وہ ہے تقریباً $91 جو ہے فی بیرل ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت نے وہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کو مزید لگا دیا تھا اور تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھیں، اور آنے والے دنوں میں بھی
کوئی ریلیف ہمیں دکھائی نہیں دیتا. سو ایک پریشر ہماری معاشی اور مالی جو صورتحال ہے وہ ہے, اور وہ حکومت جو ہے وہ اس کو پاس آن کر رہی ہے مسلسل عوام کی طرف. اور ظاہر ہے کہ لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں, یا دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جلسے ہو رہے ہیں, تو اس طرف توجہ اتنی زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, سینئر, آپ معاشی ماہر ہیں, لکھتے بھی ہیں اور ان تمام چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ ڈالر کیوں نہیں مطلب ہمارا جو روپیہ ہے وہ استحکام کی طرف بڑھ رہا, کیونکہ یہ بتایا جاتا تھا جی کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ریزیوم ہو جائے گا تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی وحید صاحب, دیکھیے دو مارکیٹس ہیں پاکستان میں جب آپ ڈالر کی بات کرتے ہیں. ایک اوپن مارکیٹ ہے اور ایک انٹر بینک کی مارکیٹ. انٹر بینک میں اور جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں آج کل جو ڈفرنس چل رہا ہے وہ تقریباً 12 سے 13 سم ٹائمز 14 روپے تک بھی پہنچ جاتا ہے. یہ بہت ہی ریئر ہے, بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے, اور یہ نشانی اس چیز کی ہے کہ ڈالر جو ہیں, فزیکل ڈالر جو ہیں وہ اسمگل ہو رہے ہیں. دیکھیے انٹر بینک کی جو مارکیٹ ہوتی ہے اس میں فزیکل ڈالرز نہیں ہوتے, اس میں وہ بینک کی زبان میں کہتے ہیں کہ نوسٹرو ہیں, یعنی کہ وہ بینک کے پاس جمع ہیں, ان کے کھاتوں میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن جو اوپن مارکیٹ ہے وہاں پہ فزیکل ڈالرز ٹریڈ ہوتے ہیں. وہاں پہ کوئی جاتا ہے $1000 لے کے اس کے روپے لے لیتا ہے, یا وہ روپے لے کے جاتا ہے $1000-2000 کے وہ ڈالر خرید لیتا ہے ان روپوں کے. تو وہاں پہ فزیکل ڈالرز کی جو ہے وہ لین دین ہوتی ہے. اب اتنا زیادہ فرق, یعنی کہ عموماً طور پہ یہ ہوتا ہے کہ 1-2, کبھی بھی بہت زیادہ ہو جائے تو 2.5-3 روپے پہ فرق پہنچ جاتا ہے. اس وقت اگر انٹر بینک میں 222 چل رہا ہے تو وہ آپ کو جو اوپن مارکیٹ میں ہے وہ کہیں 233-34-35 تک کی بات بھی کی جاتی ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ایسے ڈالر جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بینگ سکڈ آؤٹ, وہ یا تو افغانستان جا رہے ہیں, یا پھر آپ نے دیکھا کہ سبزیاں جو سیلاب کی وجہ سے جن کی کمی ہو گئی ہے وہ آ رہی ہیں, اسمگل ہو رہی ہیں ایران سے یا انڈیا سے, اس کے لیے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں اور وہ اوپن مارکیٹ سے خریدے جاتے ہیں. اور تیسری بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپورٹرز جو ہیں پاکستان میں وہ پچھلے کچھ مہینوں سے ان کو اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ ڈیلے کر کے رکھا تھا, ان کو ڈالرز نہیں مل رہے تھے اور ابھی بھی ڈالرز نہیں مل رہے. تو یہ 3 بڑی وجوہات میرے ذہن میں آتی ہیں بھائی صاحب. ایک تو اسمگلنگ کا معاملہ ہے, پھر سبزیاں اور ان کے لیے جو ڈالرز اوپن مارکیٹ سے خریدے جا رہے ہیں, اور تیسرا یہ کہ امپورٹرز کی طرف سے ڈیمانڈ. لیکن اب ڈاکٹر صاحب ہمیں جو بتایا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کی جو پروگرام ہے ریزمپشن کے بعد جو ہے دوست ممالک سے, باقی جیسے ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, باقی لینڈنگ جو ایجنسیز ہیں وہاں سے بھی ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے, تو ایک سٹیبلٹی آئے گی. تو وہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے, وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے ایک تو غیر یقینی کی فضا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہم امید لگا رکھے تھے اس کے اوپر بھی کچھ آپ سوچئے کہ قطر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ڈپازٹ نہیں کروانا چاہتا, وہ کچھ کمپنی ود اسٹیک خریدنا چاہتا ہے, اس کا انٹرسٹ شاید ایئرپورٹس کے اندر ہے, اس کا انٹرسٹ شاید پی آئی اے کے اندر بھی ہو. تو وہ پیسے فزیکلی ابھی پاکستان کے پاس نہیں آ رہے ہیں. جو آئے ہیں وہ $1.17 ارب آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے آئے ہیں, اور وہ اعتماد تو دلاتا ہے فیوچر کے حوالے سے, لیکن اس کا اصل ایکشن جو ہے کرنسی مارکیٹ میں نظر نہیں آئے گا جب تک ایکچولی ڈالرز باہر سے آنے شروع نہ ہو جائیں. پھر جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم $70-75 بلین کی امپورٹ کرتے ہیں اور ہماری ایکسپورٹ $30-31 ارب سے نہیں بڑھ پا رہی, تو پھر ظاہری بات ہے کہ روپے کے اوپر پریشر جو ہے وہ پڑے گا. اور اب یہ سیلاب کو بھی آپ اگر اسی ایکویشن کے اندر ڈال لیجئے, مجھے جا رہا ہے کہ تقریباً 40 سے 45% جو کپاس کی فصل ہے وہ خراب ہوئی ہے, وہ تباہ ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مزید فیوچر میں جو ہے وہ کپاس امپورٹ کرنی پڑے گی. پچھلے سال آپ کو یاد ہو تقریباً $2 بلین کی کپاس ہم نے امپورٹ کی تھی, اس سال اس سے بھی زیادہ کرنی پڑے گی. اسی طرح چاول کی فصل کو نقصان پہنچا ہے. چاول ہم $2-2.5 بلین کا سالانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں,
تو وہ اتنا ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے. تو مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ مارکیٹ سوچ رہی ہے کہ ہمیں مزید ایکسپورٹس نہیں کر پائیں گے, مزید زیادہ امپورٹس کرنی پڑیں گی اور روپے کے اوپر دوبارہ سے مزید پریشر آئے. ڈاکٹر صاحب بجلی کے حوالے سے مجھے یہ بتا دیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ, ٹھیک ہے گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا ہوا ہے کہ جتنے کی ہم خریدیں گے اتنے کی جو ہے وہ آگے ہم دیں گے. ظاہر ہے کہ جو فیول ہم خریدتے ہیں وہ باہر سے ڈالرز میں خریدتے ہیں, لیکن اس کے اندر کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کچھ مس مینج بھی کیا ہے پچھلے چند ماہ کے اندر, اور اب دنیا کے اندر تیل کی قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, بلکہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ یوکرینین اور رشین وار سے پہلے جو ریٹ تھا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کروڈ آئل کا, اس ریٹ تک وہ پہنچ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری حکومت جو ہے وہ مطلب لوگوں تک وہ پاس آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی, ابھی جو حکومتی اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس میں حکومت بتا رہی ہے کہ پچھلے سال بھر میں بجلی میں کوئی 123% اس کے ریٹ میں اضافہ آیا ہے, پیٹرول میں کوئی 84% جو ہے اضافہ آیا ہے. عالمی منڈی سے آپ نے درست کہا کہ عالمی منڈی میں جو پیک پہ قیمتیں تھی کچھ ماہ پہلے وہ $125 کا بیرل تھا, اور اب وہ $90 کے بیرل کے لگ بھگ جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں. لیکن ایک چیز اس میں یاد رکھیے کہ اس دوران ہمارا روپیہ بھی مزید جو ہے وہ ڈالر کے سامنے گرا ہے, اس میں ڈیویلیویشن کا پروسیس آیا ہے. ایک اچھا قدم جو ابھی تک تو میں اخباروں میں پڑھ رہا ہوں حکومت اٹھانے کا سوچ رہی ہے یا اس کے اوپر اقدامات لینے کا سوچ رہی ہے, وہ ہے ڈی ریگولیشن, یعنی کہ پیٹرول کی قیمت کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے, آزاد کر دیا جائے. دیکھیے دنیا میں کسی بھی حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ تیل امپورٹ کرے اور وہ ہر 15 دن کے بعد, مہینے کے بعد تیل کی قیمت جو ہے وہ فکس کرے. یہاں پہ ڈی ریگولیشن اگر کی جاتی ہے اور تیل کی کمپنیاں جو ہیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں, وہ خود سے اپنی امپورٹ کرتے ہیں اور ہر تیل کی کمپنی کا جو ہے وہ اپنا ڈفرینٹ ریٹ ہوتا ہے. یہ دنیا بھر میں یہی رواج. نہیں, امریکہ لیکن میں اس سے ڈاکٹر صاحب کیا ہمارے جو صارفین ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جب آپ کسی بھی چیز کو ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ کنزیومرز بھگتتے ہیں, کیونکہ آپ جیسے اب آج کل کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹروین نہیں کر سکتا آپ کی کرنسی مارکیٹ کے اندر, تو یہی حال تیل کا ہو گیا تو وہ پھر ہر پیٹرول پمپ والا جو ہے وہ اپنی مرضی کے چارجز لگائے گا. وہی صاحب جو حقیقت ہے, زمینی حقیقت, وہ اس سے بڑی برعکس ہے جو آپ نے کہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ٹیلی فون کا جو ٹیلی کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے اس کو بھی حکومت ریگولیٹ کرتی تھی, اور اگر آپ کو یاد ہو تو ٹیلی فون کا کنیکشن لیتے لیتے 6 مہینے لگ جاتے تھے, سفارشیں ڈھونڈنا پڑتی تھیں. آپ کو یاد ہو کہ حکومت ہر MNA کو 2 مہینے کا ٹیلی فون کنیکشن دیتی تھی اور اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی, اور ٹیلی فون ریٹس بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے. پھر حکومت نے ٹیلی کمیونیکیشن کے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کر دیا, اور اب یہ حال ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جو ہیں, ٹیلی فون کی کمپنیز جو ہیں, وہ آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں. اور آپ سوچئے کہ میں اپنا موبائل فون جو ہے وہ بہت استعمال کرتا ہوں, مہینہ بھر استعمال کرتا ہوں, اور 2,500-3 ہزار روپے سے زیادہ کا بل نہیں آتا. یہی سیلولر ٹائم جو ہے اگر آپ برطانیہ میں چلے جائیں تو ہفتے کا £100 نکل جاتا ہے, امریکہ میں ہفتے کا $100 نکل جاتا ہے. اور یہاں پہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کے ریٹس ہیں یہ دنیا کے سستے ترین ہیں. تو اگر حکومت ڈی ریگولیٹ کرتی ہے اور تو جتنے بھی تو پلیئر, ڈاکٹر صاحب آپ توقع یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو تیل کی قیمتیں ہوں گی وہ دنیا میں سب سے سستی ہو جائیں گی اگر ڈی ریگولیٹ کر دیتے ہیں, تو یہ تو اچھی بات ہوگی پھر. قیمتیں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ عالمی منڈی میں ان کا تعین کیا جاتا ہے. ٹھیک میرا ہے. کہنا یہ ہے کہ جو اس میں انفیشنسیز ہیں, مطلب PSO نے ابھی جو ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, وہ PSO نے ایک, اب سمجھیے کہ غلط فیصلہ کیا تھا. اس نے مہنگا تیل بہت سارا لے کے رکھ لیا تھا, اور وہ اب مارکیٹ میں جب آتا ہے تو اس کی پوری ریکوری ہوتی ہے, اور وہ آپ کو اور مجھے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. جو عالمی منڈیوں میں قیمت گر گئی ہے اس کا فائدہ ہم تک نہیں پہنچ رہا. تو وہ جو انفیشنسیز ہیں تیل کی مارکیٹ کے اندر, وہ ختم ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو. یہ جو بجلی کا ہے آپ کے خیال میں کوئی مطلب ہمارے پاس کوئی فیگرز تو نہیں ہیں, ڈیجٹس نہیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن کتنے ایک پیسے انہوں نے پچھلے مہینے جو ہے حکومت نے کمائے ہوں گے
ایک ایک بل کے ساتھ جو انہوں نے 20 25 15 ہزار جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ لگا کے بھیجا تھا؟ جی دیکھیے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کا مطلب یہی ہے کہ حکومت کو مہنگا تیل باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے، اور جب تیل بجلی پروڈیوس کرنے میں استعمال ہوتا ہے تو وہ بجلی مہنگی نکلتی ہے۔ اب بجلی کے سیکٹر میں ایشو یہ ہے کہ بے تحاشا بہت ساری حکومتیں جو پچھلے آئی ہیں 10 15 سالوں کے اندر، وہ آپ سمجھیے کہ بجلی کے سیکٹر کی جو بیماری ہے اس کی علامات کو دباتی رہتی ہیں، اس کی بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈتی، اور ابھی تک یہی جاری ہے۔ جو بیماریاں ہیں بجلی کے سیکٹر کے اندر وہ یہ ہے کہ تقریباً 25-26% بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ جو چوری ہو جاتی ہے بجلی، وہ اس کا بل جو ہے وہ بھی آپ کو اور مجھے دینا پڑتا ہے۔ پھر جو ریسیویبلز ہیں، اگر وابڈا والے 100 روپے کا بل بھیجتے ہیں تو ان کو 90 روپے سے زیادہ وصولی نہیں ہو رہی، اور پھر وہ مہنگی بجلی والا معاملہ ہے۔ اب مہنگی بجلی تو اس کے ہم کانٹریکٹ لکھ چکے ہیں، 20-25 سال کے کانٹریکٹ ہیں، لنڈن کی عدالتوں میں ان کا فیصلہ ہونا ہے، اس کے اوپر شاید حکومت کا کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کے اوپر اقدامات ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ پچھلے 15 سالوں میں مجھے نظر نہیں آتا نہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے، نہ پی ایم ایل این کی حکومت نے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت نے، اور نہ موجودہ حکومت ہے، وہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں اصلاحاتی اقدام نہیں اٹھا رہی۔ تو چوری ہو رہی ہے بجلی، ریسیویبلز بہت کم ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مہنگی بجلی ہے، اور ان تینوں چیزوں کا خمیازہ جو ہے وہ عام عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ جو مہنگائی اس وقت ہو رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہے، یعنی جو ایسٹیمیٹ آ رہے ہیں، ایون گورنمنٹ کے اپنے بھی ایسٹیمیٹ جو ہیں انفلیشن کے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت شاید کنٹرول کر نہ پائے یہ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے، اور پھر اوپر سے سیلاب کی وجہ سے بھی کم از کم 10 سے 12 بلین ڈالر کا کہتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے ہمیں۔ جی، اس وقت دنیا بھر میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو دو بڑی پریشانیاں ہیں، ایک مہنگائی کی اور دوسرا جو یوکرین میں جنگ لگی۔ اب آپ سوچئے کہ برطانیہ جیسے ملک میں ان کا جو مہنگائی کی شرح ہے 40 سال کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی۔ امریکہ میں تقریباً 40 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی 47 سال کا ریکارڈ ہے۔ دنیا بھر میں ہے اور پاکستان میں بھی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں مزید اوپر جائے گی۔ پاکستان کے اندر دو کی جگہ تین پریشانیاں سامنے ہیں۔ ایک تو مہنگائی کی پریشانی ہے، دوسری یہ سیلاب کی بہت بڑی پریشانی ہے، اور تیسری یہ سیاسی ویلیڈیٹی کی جو پریشانی ہے کہ عمران خان صاحب کیا کرنے لگے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ حکومت کی ساری مشینری، اپوزیشن کے سارے سیاستدان، ان کو فوکس کرنا ہوگا سیلاب کے اوپر۔ آپ نے جو تخمینہ بتایا ہے میرے حساب سے وہ کچھ آن دا لوور سائڈ۔ اگر 2010 میں جو نقصان ہوا تھا اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سال کا جو سیلاب ہے اس کا نقصان پاکستان کو 15 ارب ڈالر سے زائد کا ہوگا۔ کہ تین قسم کے نقصانات گنے جاتے ہیں، ایک کہلاتا ہے ڈائریکٹ ڈیمیجز، دوسرا انڈائریکٹ لاسز ہیں، اور پھر ریکنسٹرکشن کاسٹ، یعنی کہ ان کو دوبارہ تعمیر کرنے صحیح، کی۔ تو بالکل یہ صحیح۔ کا نسخہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی ملکی سیاسی جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، وحید حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔